बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद RFI टॉक में। मैं हूँ बिस्मा मिर्ज़ा और आज हम खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं साबिक़ सफ़ीर जो हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा भी रहे, साबिक़ सफ़ीर नजमुद्दीन शेख साहब को। नजमुद्दीन शेख साहब का बड़ा सेलिब्रेटेड कैरियर रहा, उनकी बड़ी खिदमात हैं, 38 साल उनकी खिदमात हैं दौरान रियासत हाय कनाडा के अंदर, जर्मनी और ईरान के अंदर। 1994 से लेकर 1997 तक सेक्रेटरी ख़ारजा की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी और ख़ुसूसी एलची रहे यमन, सूडान के अंदर। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनके बारे में बात करने के लिए, उनको बताने के लिए कि क्या उनका सफ़र रहा और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमात सर अंजाम दी। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अनीसुद्दीन अहमद साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं, मुस्तफ़ा कमाल काजी साहब, हसन हबीब साहब और नुसरत मिर्ज़ा साहब, चेयरमैन राब्ता फ़ोरम इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया आने का और अपना कीमती वक्त निकालने का। अनीसुद्दीन साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी अगर आप ज़रूर उनकी करियर पे ज़रा रोशनी डालें, क्या था उनका, कैसे रहा। देखिए, सब लोग तो उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी खिदमात हैं, बहुत सीनियर इंसान थे। मैं एक ज़ाती बात से शुरू करना चाहता हूँ। हमने जब फ़ॉरेन सर्विस में हम दाखिल हुए तो ट्रेनिंग के बाद, लाहौर एकेडमी के बाद, जब उन्हें पहली दफ़ा हमने फ़ॉरेन ऑफिस की शक्ल देखी जो कि सिविक सेंटर इस्लामाबाद के दफ्तरों में वहाँ पे टेम्पररी दफ्तर बनाए हुए थे, तो हम लोगों को, पूरे बैच को, नजमुद्दीन शेख साहब की तहवील में दे दिया गया। ही वॉज अ यंग, डायनेमिक, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग पर्सन। और हम लोग वहाँ एक नई जगह पहुँचे और इन्होंने हमारा इस्तकबाल किया और निहायत अच्छी तरह से, और ऐसा मालूम हुआ कि किसी बहुत मोतबर शख्स के पास आ गए, हालांकि बहुत यंग थे और शायद इनकी ये पहली पोस्टिंग थी बाहर की पोस्टिंग्स के बाद इस्लामाबाद में। एक तो ये बात थी, फिर उनसे दोस्ती भी हो गई, उनके घर आना जाना भी शुरू हो गया। जब भी नई उनकी शादी हुई थी, राना बेगम को हम उनके वालिद की तवस्सुस से और भाई की तवस्सुस से और पेशावर रोड की तवस्सुस से एक अरसे से जाना करते थे। तो ये उनके साथ था। और काम के मुतालिक मैं ये उस ज़माने की बात बताऊं कि ये उन लोगों में से, शुरू के लोगों में से थे जिन्होंने ये लैंग्वेज प्रोग्राम शुरू किया। इसके ये बानी थे इकबाल रिज़ा साहब के साथ, जो एकेडमी में डिप्टी डायरेक्टर थे और ये फ़ॉरेन ऑफिस में थे। इन्होंने लॉन्च किया एक साल हमारे ज्वाइन करने से पहले 69 बैच के साथ लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि आज तक चलता, और इतने लोग उसमें ट्रेन हुए हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं फ़ॉरेन ऑफिस में। ये एक बहुत बड़ा, ये एक एसेट छोड़ के गए हैं। ये तो शुरुआत थी। अब बाकी मुस्तफ़ा साहब बताएंगे और मज़ीद बातें। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर अनीस साहब। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप अपना शेयर कीजिए। शेख साहब हैदराबाद से थे। अच्छा। और हम भी हैदराबाद से। तो मैं उनको एज ए स्टूडेंट जब थे जी। तब से हमारी उनसे जान पहचान थी। और वो मेरे ख़्याल से बहुत उस वक्त के कम ऑफिसर्स में से थे जिन्होंने CSS क्वालिफाई किया। जस्ट ग्रेजुएट थे। अच्छा। सिंपल ग्रेजुएट, वरना उस ज़माने में मोस्टली MA और जहाँ बाहर के पढ़े हुए जैसे अच्छा। अनीस साहब हैं। अच्छा। तो वो ज़्यादा उसमें ऊपर उनका होता था। और ये उन्होंने BCom किया था और एकदम से फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक पास हो गए और बड़ी हाई पोजीशन में उनके आए। तो उनके वालिद बड़े एक नामवर डॉक्टर थे और उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि ये BCom करने का कि ये बिजनेसमैन बनेंगे। और मगर इनको बिज़नेस से फिर ये मौका आ गया और उसमें भी उन्होंने ये चुना, हालांकि चॉइस थी सिविल सर्विस CSP की और फॉरेन सर्विस की। उनका बहुत, दोनों सर्विसेज में कौन सी भी सर्विस चूज़ कर सकते थे, उन्होंने फॉरेन सर्विस के लिए ऑप्ट किया। अच्छा। तो एक और बहुत ही एक ज़हीन इंसान थे विद अ ग्रेट फोटोजेनिक मेमोरी। और
اور ان سروس ان کے ایک بڑے ویژنری تھے جو حالات کو نہ صرف اس وقت کے حالات کو دیکھ سکتے تھے صحیح طریقے سے اور مگر آنکھیں کی دور اندیشی سے وہ اس کا مطالعہ کریں اور اس میں پھر ہماری جو کورس آف ایکشن. اور فارن سروس میں ایز فارن سیکریٹری ایز ہیڈ آف دی سروس انہوں نے بڑی ایک فارن سروس کی ایک فارن آفس کی انڈیپینڈنس کو بڑے مضبوطی سے اس کو اپنا کیا اور بڑی فورسفل پرسنالٹی تھی اور ان کی بہت جو تھی قابلیت اور مہارت اپنے شعبے میں ایسی تھی کہ لوگ ان کے ایڈوائس کی بہت رسپیکٹ کیا جاتے تھے, چاہے وہ پولیٹیکل سائڈ کے ہوں جہاں ہمارے دوسرے محکموں کے ان کے ہوں, اور بہت ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. مگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت ایکٹیو رہے اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں رہے اور پبلک ڈپلومیسی, پبلک ڈسکورس, ٹی وی اور جتنے اور جو فورمز ہیں اس میں بھی بڑے ایکٹیو رہے. اور تو بہت ہی ایک ہمارے ریئر بریلینٹ آفیسر میں سے تھے. خوش نصیبی تھی ہماری کہ وہ ہمارے ساتھ رہے. حسن حبیب صاحب آپ کی کیا؟ دیکھیے دونوں سفراء نے مجھ سے پہلے جو بتایا میں اس میں تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں. میں آلموسٹ ان کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں 94 میں 2 سال چائنیز لینگویج اور 3 سال ایمبیسی کر کے واپس آیا تو شیخ صاحب جو تھے وہ فارن سیکرٹری تھے. میں نے ان کو ایز اے ٹیچر بہت اچھا پایا. چائنا پہ ان کا فوکس بہت تھا. جب کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو وہ بیئر فوٹ ڈاکٹرز کا بھی ذکر کرتے تھے اور جو جس طرح سے ان کے پیریڈ میں پاکستان چائنا خاص طور پہ ڈیفنس ریلیشن شپ بنی ہے, جو کچھ ہم موجودہ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں اس ساری بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی بٹوین 94 and 97. ٹیچر وہ اتنے اچھے تھے کہ اگر آپ لوگ اس وقت ہیڈ کوارٹر پہ ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک نیا سلسلہ کیا تھا کہ ڈیسک آفیسرز جو تھے وہ صبح کو آفس ٹائم سے پہلے سب کانفرنس روم میں جمع ہوتے تھے اور جونیئر آفیسرز جو تھے وہ اپنے کام کے بارے میں بتاتے تھے, ریلیشن شپ کے بارے میں بتاتے تھے اور پھر سینئرز ان کو سے سوال پوچھتے تھے. تو اس سے جو لرننگ پروسیس ہوا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اور سے ہم نے نہیں سیکھا. پھر جیسے آپ نے انیس صاحب نے کہا کہ ان کی میموری بڑی شارپ تھی اور کوئی چیز ایک دفعہ ان کی نظر سے گزر جاتی تھی کبھی نہیں بھولتے تھے, ہر کام میں ذاتی دلچسپی لیتے تھے اور بے انتہا محنتی آدمی تھے. ایک تو یہ کہ لرننگ پروسیس تھا, پھر جو ان کا جو کام کا طریقہ تھا وہ میں نے بعد میں شاید کسی میں نہیں دیکھا. ہر وقت کام میں لگے رہتے تھے. بہت جیسے مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا بہت شارپ مائنڈ تھا ان کا. کوئی چیز جو ان کی آنکھ سے گزرتی تھی اس کو کبھی انہوں نے بھولا نہیں. اور اس کے اتنے سارے واقعات ہیں, لیکن جو جس چیز سے میں ان کی بہت متاثر تھا ہی وہ TEACHER. IOBM میں بھی میں 2 سال ان کے ساتھ رہا جب وہ GRSC کے ڈائریکٹر تھے. اس وقت بھی وہ صبح 5 بجے اٹھ جاتے تھے اور جب وہ 9 بجے ان سے ملاقات ہوتی تھی تو ان کے پاس ایک ہیوج ایجنڈا ہوتا تھا جس کو ہم نے آرگنائز کرنا ہوتا تھا تاکہ ریسرچرز اسے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ آخر عمر تک, انفیکٹ ان کی ڈیتھ سے میں خیال میں 2 ہفتہ پہلے میں اور سلیم صاحب ان سے ملنے گئے تھے. ہی واز شارپ ٹل دیٹ مومنٹ. ہم نے ان سے بہت سارے ایشوز پوچھے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. شیخ صاحب واز ویری کلیئر ہیڈڈ اور آخر وقت تک وہ کام میں لگے رہے ٹل ہی وینٹ ٹو دا ہاسپٹل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا افسر ہمارے پاس فارن سروس میں نہیں تھا اور آخر دن تک وہ کام کرتے رہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ سید حسن حبیب صاحب. نصرت مرزا صاحب میں آپ سے درخواست کروں گی اپنے خیالات کا اظہار کریے. دیکھیے پہلے تو میں اپنی تنظیم کو خود میں اس کو سراہوں گا کہ ہم نے اپنے فورم سے ہمارا وہ بھائی کی طرح سے ہمارا رشتہ تھا ان سے. وہ ہمارے کوئی زیادہ ذاتی مراسم نہیں تھے جو اگرچہ ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا اور ہمارا بھی تعلق حیدرآباد سے تھا. ہماری ساری تعلیم ہماری ساری تربیت جو ہے حیدرآباد کی ہے, حیدرآباد سندھ کی, اور اس میں ہم نور محمد ہائی اسکول میں پڑھتے تھے. اور لیکن ہمارا کبھی بھی ان سے تعارف نہیں ہوا. یہاں تک کہ چندی گڑھ جو ہے جو انڈیا کا شہر ہے اور ایسٹ پنجاب کا جو دارالحکومت بھی ہے اور دوسرا بھی ایک جو انہوں نے پنجاب کے دوست سے کیے ہیں, اس میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی. CRID ایک ادارہ ہے, ہسکر ایمبیسڈر ہسکر نے بنایا تھا, وہ صاحب سفیر تھا وہ, اس میں ہمیں دعوت دی تھی. اور مجھے میں نے غلطی سے یہ ہے
کہ اس میں جنرل طلعت مسعود تھے اور نجم الدین شیخ صاحب تھے اور میں تھا، اور ساری دنیا کے جو انٹیلیجنس کے چیف تھے وہاں پر وہ موجود تھے. موساد کا چیف تھا. انہوں نے چلاکی یہ کی کیونکہ میں اس وقت نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کا کنوینر تھا سندھ کے اندر، تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ رائٹ اور دی رائٹ ہے تو مجھے اس کے ڈیلیگیشن کا ہیڈ بنا دیا انڈیا نے خود اپنی مرضی سے، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا، مجھے ہیڈ سیٹ پہ بٹھا دیا. اب میں نے نیچے دیکھا کہ نجم الدین شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل طلعت مسعود، ان سے تو میں واقف تھا. جنرل طلعت مسعود سے وہ میرے بہت گہرے دوست تھے. اس زمانے میں جب میں باہر رہتا تھا اٹلی میں تو بھی میں ان سے آگے ملتا تھا. یہ پروڈکشن کے شاید ان کا کوئی سیکرٹری تھا، یہ یہاں ڈیفنس کے، تو مجھے میری ضرورت تھی وہاں پر، کیونکہ میں یہ جو CQBI جو ہے کمانڈ کنٹرول کمیونیکیشن انٹیلیجنس سسٹم، اس زمانے میں C4 نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں آیا تھا، یہ میں 80s کی بات کر رہا ہوں. وہ سسٹم لے کے آیا تھا. میں ضیاء الحق سے بھی ملا، پھر وہ ہم نے وہ اپروو کرا لیا تھا. تو جس وقت وہ دعوت نامہ تو مرزا جنرل مسلم بیگ کی جو فرینڈ تنظیم تھی اس میں یہ ہم سے ملے تھے، CIRT والے جو تھے، انہوں نے ہمیں دعوت دے دی. نیچے بیٹھے تھے یہ، تو میں تو بہت خوفزدہ ہو گیا. میں نے اسی وقت پروٹیسٹ کیا، بھائی میں تو نہیں بیٹھ سکتا، یہ تو میرے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا صاحب اب تو یہ ہو گیا، اب آپ بیٹھے ہیں. وہ موساد کا جو چیف تھا وہ میرے ساتھ بھی بیٹھا ہوا تھا. آئی واز دی لاسٹ آن دی لیفٹ سائڈ، اور وہ میرے پہلے تھا، اس سے پہلے رشین تھا، اور پھر وہ تو اٹھ کے چلا گیا، میرے ساتھ نہیں بیٹھا. وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس روز ہماری ان سے ملاقات ہوئی. اس میں ایک بات یہ ہوئی جب ہماری محبت بڑھی، وہ یہ تھی کہ جب ایک خاتون نے وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ وہ 5 دن کی کانفرنس تھی. اس کانفرنس میں پہلا جو سیشن تھا اس میں جو اوپننگ سیشن تھا جس میں منموہن سنگھ نے اس کا افتتاح کیا تھا، اس میں ہماری تقریر آخری تقریر تھی پہلے سیشن کی جو اناگوریشن سیشن تھا. تو اس میں کوئی باتیں ظاہر ہے کہ میں تو سخت بولنے والا آدمی ہوں، میں نے سخت باتیں کہہ دی تھی. تو وہ اس میں وہ بات کو چھوڑ کر میں صرف اس بات پہ آتا ہوں جہاں پہ ہمارے تعلقات بڑھے جی کہ انہوں نے جب وہ ایک عورت نے رشین نے یہ تھا کہ وہ جو رشین زبان میں پڑھتی تھی پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا تھا. تو جو 20 منٹ کی تقریر تھی وہ 40 منٹ میں ختم ہوتی تھی، اور وہ 40 آدمی کا ڈیلیگیشن آیا تھا. ان کا سارے موساد کے لوگ تھے، سارے یہ اس کے KGB کے اور یہ موساد کے بھی لوگ تھے، اور انڈیا کے بھی تھے، امریکہ کے بھی تھے، فن لینڈ کے بھی تھے، سوئٹزرلینڈ کے بھی تھے، ہم لوگ سب تھے. تو سب سے پہلے تو میں نے نجم الدین شیخ صاحب سے پوچھا ہمیں کیوں بلایا انہوں نے. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس کو بلایا تھا جو اپنا دورانی کو، اس کو ویزا نہیں دیا، حکومت نے اجازت نہیں جانے کی. تو پھر ہم لوگوں کی قسمت میں آ گئے ہم لوگ. پھر میں نے کہا یار یہ تو ہمارے ساتھ جاتے ہوئے کرنے، بھائی بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ٹھیک ہو، ہم نے قبول کر لیا تمہیں. اور جنرل طلعت مسعود نے بھی کہا. تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تقریب میں اپنے یہ کہا کہ بھائی ہم نے اس عورت نے تقریب میں اپنے یہ کہا کہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تھی افغانستان کی اور رشیا ٹوٹ گیا تھا، تو اس نے تقریر میں کہا کہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ISI جو ہے وہ فرغانہ کے پروگرام کے تحت وہاں آنا چاہتی تھی. تو نجم الدین شیخ صاحب نے مجھے دیکھا کیونکہ ہم تینوں الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے دیکھا میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پتہ. پھر میں نے طلعت مسعود صاحب نے مجھ سے پوچھا تو مجھے کہنے لگا تم بولو. تو میں نے کہا نہیں آپ ہی بولیں، میں آپ سینئر ہیں، میں تو جو مجھے سزا ملنی تھی مل گئی، جو مجھے اسٹیج پہ بٹھا دیا. تو اب انہوں نے پھر جنرل طلعت مسعود نے کہا بھائی ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو اس پر وہ جو صدارت کر رہا تھا رشین ایک وزیر تھا، وزیر کے عہدے کا ایک عہدے دار تھا، وہ کسی تھنک ٹینک کا سربراہ تھا. تو اس نے کہا کہ صاحب ہمیں مسٹر جنرل صاحب بلیو می اٹ از ٹرو. پھر میں کھڑا ہوا، میں نے کہا بھائی آئی ایم اے مغل، آئی بلانگ ٹو فرغانہ اینڈ وی آر سیٹسفائی ود دی باؤنڈریز آف دی پاکستان. We don't want to go. No, but please, Mr. Mirza, believe me, it is true. ہوا یہ تھا کہ وہ پھر میں جنرل حمید کو سے آگے پوچھا تو اس وقت ہم ایکسچینج ہو گئے ہمارے ویوز. پھر اس کے بعد میں وہ تعلقات ہمارے اتنے بڑھے کہ وہ میرا کوئی پروگرام ایسا نہیں تھا جس میں وہ نہ آتے ہوں. میں نے 70 پروگرام کیے ہیں، اس میں سے کم 30 میں وہ لوگ آئے ہیں، اور ان کے کہنے پر میں پروگرام جو بھی موضوع دیتے تھے وہ موضوع پہ کر لیتا. میں آپ کو پیش کروں گا وہ. تو اب بھی جو آخری ملاقات ہماری ہوئی ہے اس میں جو ہماری جو یہاں پر جو آپ کے حسن اس پہ گلشن اقبال میں جو آپ کو تربیت ادارہ ہے، اچھا لیپا میں جب آپ نہیں آتے، آپ نے وعدہ کر کے آپ نہیں آئے. نہیں میں بزی تھا، وعدہ نہیں آپ نے وعدہ کیا تھا. خیر قصہ مقصد یہ ہے ان کو کنکلوڈنگ ریمارک نہیں کرنے تھے جی، وہاں پہ کسی ساتھی کو چھوڑتے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ ہو. تو ان کو وہاں پر نیپا میں لیکچر تھا ان کا، وہ انہوں نے پھر ہم سے معذرت کی تو پھر ہمیں کرنا پڑا.
لیکن یہ بات یہ تھی کہ وہ جتنا بھی وہ رہنمائی کر سکتے تھے بہت محبت کرتے تھے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے زیادہ گہری محبت کرنے والی شخصیت کے حامل ہیں اور اتنے نفیس اور اتنے جو مجھے ایک دن میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ بھئی میں نے 6000 آرٹیکل لکھے اردو میں, کیونکہ میں ڈیلی لکھتا تھا نوائے وقت میں. اور تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا تم 6000 آرٹیکل کیسے لکھ لیتے ہو. میں نے صاحب آرٹیکل لکھنا اور ریسرچ پیپر پڑھنے میں فرق ہے. آرٹیکل تو ہم جو بھی ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں, وہ ہمیں اردو لکھنے کی عادت ہے. تو 6000 آپ سچ بتا رہا ہوں کہ 6000 ہیں تو شبہ گزار کیا کہ تم 6000 کیسے لکھ دیا. اس کا من نہیں تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. میں نے نہیں, میں حقیقت بتاتا ہوں کہ میرے پاس سب ریکارڈ پہ موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر ہمیں دوست بہت پکے بن گئے. تو میں ان کو سب سے زیادہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. آخری وقت تک ہم نے کوشش کی کہ ان کو یہاں لے آؤں میں ایک دفعہ. تو اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جیسے آپ یہاں ہیں آج ہم, تو اگر آپ سے نہیں ہو پایا جاتا تو ہم نیچے کر لیتے پروگرام, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے صرف ہماری لائٹ وائٹ موومنٹ ہوتی, لیکن وہ آ جاتے تو ہم بہت خوش ہوتے. لیکن ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. اور اتنا نفیس آدمی اور اتنا. اور پھر ایک بات جب ہم نے ایک اور پروگرام کیا تھا جو میگڈا ہے جو آرم کنٹرول اینڈ ایک ادارہ ہے ایس پی ڈی کا, اس کا کہ جب وہ ڈائریکٹر میرا دوست تھا خالد بنوری, اس کی جب دعوت کی تھی میں نے, تو پھر ان کو بسما نے اس وقت سب کو کیا تھا, دعوت کی تھی. تو اس وقت اس نے انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ دیکھو یہ جو معاہدہ ہوا ہے کسی پیک کا یہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے پرائیویٹ کہا انہوں نے, اور دو باتیں انہوں نے کہی. ایک تو یہ کہا کہ ایک تو جب ایک جیسے ایمسٹرڈم تو آپ گئے ہیں, ضرور گئے ہوں گے ایمسٹرڈم ہالینڈ, اس میں جو روٹرڈم ہے وہ سب سے بڑا ان کا جو بندرگاہ ہے ان کی. تو جو ایک ٹریلر آتا ہے وہ ہالینڈ والے اس کو $2000 چارج کرتے ہیں جب بھرا ہوا آتا ہے. جب خرید آتا ہے $200 چارج کرتے ہیں. کہ ہمارے پاس تو یہ کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے سی پیک کا, ہم تو بہت نقصان میں جا رہے ہیں. یہ بات پہلی دفعہ انہوں نے واقعی ہم سے. دوسری بات یہ کی کہ جب ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم انڈیا نے پوکھران میں کر لیا اسمائلنگ بدھا کے نام سے, تو ہمارے یہ خیال تھا کہ جب یہ ہینری کسنگر آئے گا تو اس کو ڈانٹ پڑے گی. انہوں نے کہا صاحب جو یہ محمود الشیخ نے مجھے بتایا صاحب نے, انہوں نے کہا صاحب جب آئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کی تعریف ان کو کہا کہ جو کچھ ہو گیا آپ کسی اور کو نہیں بننے دینا, بیٹھ میں پاؤ. لیکن پھر ہم بنے. تو اس میں پھر جیسا کہ انہوں نے بتایا وہ بات بھی مجھے انہوں نے بتائی کہ بھئی میں نے ساری جو چیز اس کا جو چائنا پاکستان کے تعلقات کے جو سارے پیپرس ہیں وہ میں تیار کیے ہیں. تو اس لحاظ سے میں تو ان کا بڑا مداح ہوں. اور ہم نے یہ کوشش یہ کی کہ سب سے پہلے ہم ان کو خراج تحسین عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوں, اور آپ سب کو ایسی دعوت دی. جی.